अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र आम ईद स्पेशल। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराई से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज का दिन हम सब उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ। आज के दिन अपने उन प्यारों को ज़रूर याद रखें जिनसे आप लोगों की नाराज़गी है। मना लें, छोटी सी ज़िंदगी है। आजकल वैसे ही किसी के पास टाइम नहीं है। हमारे पास दो ही तो त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। दो त्यौहार होने के बावजूद हम लोग पूरा साल नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। आज ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं हम उन शोहदा को जिन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए इस धरती की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। आइए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी अजीम हस्ती के घर पे, एक ऐसे शहीद के घर पे जिसका नाम है शहीद साजिद। पाकिस्तान आर्मी में कई साल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वज़ीरिस्तान में पूछेंगे क्या हुआ था, वहाँ पे वो शहीद हुए थे। वंस अगेन पूरे पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में मुकीम है और जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मंज़र आम की टीम की तरफ से और चैनल 5 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आइए, शहीद साजिद के बड़े भाई जो खुद भी रिटायर्ड हुए पाकिस्तान आर्मी से, उनसे बात करते हैं क्योंकि इनका बहुत अहम किरदार है। बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। इन्होंने अपना शफकत भरा हाथ अपने भाई साजिद के सर पे रखा। इन्होंने साजिद को इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान आर्मी में जाओ, इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दो, और ये पूरी फैमिली फोर्स में है। आइए इनसे बात करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शौकत भाई, पहले आपको और भाभी को दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो। मेरी ये खुश नसीबी है क्योंकि मैं पाकिस्तान की अगर फोर्सेस की बात की जाए तो मेरा तो सेकंड होम है। मैंने कई प्रोग्राम्स किए हैं मुख्तलिफ, अपनी हमारी जो फोर्सेस हैं उनके साथ, आर्मी के साथ, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, इवन रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ, तो मैं कर ही रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा जज्बा पुख्ता हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे, पहले तो ये बताएं कि हुआ क्या था, थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, मंज़र आम टीम और 5 चैनल जो है आप लोगों का, माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ, तो आपके प्रोग्राम भी देखता रहता हूँ मैं। तो मीडिया का जो है ना सबसे बड़ा किरदार है। बिल्कुल, मीडिया जो है हमारे लिए सबसे, मीडिया, आर्मी तो जंग लड़ ही रही होती है, आर्मी का काम है जंग लड़ना, लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो है वो मीडिया का भी साथ साथ है। मीडिया भी फ़ौज के साथ साथ शाना बशाना काम कर रही होती है। जंग हो या अमन हो, सैलाब की सूरत हाल देख लें, फ्लड आए, तब भी आर्मी के साथ मिलकर मीडिया काम कर रही होती है। ठीक है, सहाफ़त और साफ़ी, और बड़े पहाड़ों पे स्कर्दू जैसे सियाचिन की कवरेज करना कोई आसान काम नहीं है, और मैंने देखा है कि वो भी माशाल्लाह आपने उस मास पे भी आप गए हैं। बहुत शुक्रिया। बस मेरी, मैं कहूँगा माँ की, मेरे बाप की दुआएं कि अल्लाह ताला ने ये मुझे मुकाम दिया कि मैं आप लोगों के शाना बशाना साथ। तो जंग जो है वो एक असल में जो है वो जंग एक लड़ना तो एक फ़ौजी का जो है वो शान है। ठीक है, और हर बंदा अपने तरीके से जंग लड़ रहा होता है। आर्मी अपने तरीके से जंग लड़ रही होती है, आवाम अपने तरीके से, लेकिन हर बंदा जंग लड़ रहा होता है किसी न किसी तरीके से। जी जी। मीडिया अपने तरीके से जंग लड़ रहा होता है, अब पीछे आवाम को अपनी खबरें पहुँचा रहा होता है, टाइम टू टाइम पहुँचा रहा होता है, ताकि आवाम हमारी जो है हर खबर से आगाह रहे, ताकि कोई आवाम के अंदर, दिल के अंदर ये चीज़ ना हो कि यार हमारी फ़ौज आगे क्या हो रहा है, हमारी फ़ौज के साथ या दुश्मन क्या कर रहा है। तो मीडिया साथ साथ चल रहा होता है कि अपनी आवाम को खबर दे रहा होता है, रातों को जाग के खबरें दे रहा होता है। न्यूज़ चैनल पे बैठे होते हैं साफ़ी हमारे, ऐसे साफ़ी हमारे एंकर बैठे होते हैं, पूरी रात जाग के कवरेज कर रहे होते हैं, उनकी आंखें नींद सूजी होती हैं। ठीक है, फ़ौजी तो जंग लड़ ही रहा है ना, लेकिन पीछे जो कवरेज, असल में जो कवरेज आवाम तक पहुँचाने वाले जो हैं वो आप लोग हैं। तो मैं इसमें आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी इस जंग का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया। तो बाकी जंग जो है वो एक फ़ौज का जो है वो हथियार है। जंग लड़ना तो हमारे लिए जो है ना एक एजाज़ है, और ये तो खुद शहीद के बाद हैं। और आप ये हिसाब लगा लें कि किसी घर में अगर कोई खुशी का मकाम होता है, कोई खुशी का त्यौहार होता है, किसी के बच्चे ने डिग्री ली है या कोई ऐसा लिया है, तो उसके घर में जब लोग मुबारकबाद देने के लिए आते हैं ना, तो वो बड़ा खुशी से आकर के और बड़ा जो है ना फूले नहीं समाता है कि मेरे बच्चे ने ये काम किया, मेरे बच्चे ने ये काम किया। तो जब आप लोग मीडिया वाले जब हमारे घरों तक पहुँचते हैं, आप लोग मुश्किल मराइल में रहते हुए हमारे घरों में आके, तो हमें भी एक फ़ख्र का एहसास होता है।
ہمیں بھی ایک فخر, ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے بچے نے, ہمارے بھائی نے اور ہمارے اس ملک کے ہر بچے نے اس ملک کے لیے جو ہے. اصل میں شوکت صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ہم موٹیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ جیسے لوگوں کا بہت اہم کردار ہے. آپ لوگوں کے دم سے یہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں, جو بات سچ ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا میرے بارے میں, میں نے پاکستان کے مختلف بارڈرز میں, ایل او سیز میں اکثر آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ناظرین, میں نے بہت قریب سے تمام تر مناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور دیکھے بھی ہیں. مجھے جب میں وہاں پر جوانوں کے ساتھ وہ ٹائم گزارتا ہوں, آپ یقین مانیں کہ وہ دن, وہ لمحہ, وہ گھنٹہ, جتنے گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ گزارتا ہوں, وہ میری زندگی کے میموریبل مومنٹس بن جاتے ہیں. آسان کام نہیں ہوتا سخت گرمی میں کام کرنا, آسان کام نہیں ہوتا سخت سردی میں کام کرنا. میں نے فوج کے ساتھ, میں نے گرمی میں بھی پروگرامز کیے ہیں, میں نے سخت سردی میں بھی پروگرامز کیے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سر ہمارا حق ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم شہیدوں کے گھر جائیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنا اہم کردار ہے. اور آج عید کا موقع ہے, آج ہم بات کریں گے شہید ساجد کی. میں نے جس طرح کہا کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے. آپ نے ساجد کو ایسی تربیت دی, آپ نے اس کو کہا تم نے فوج میں جانا ہے, کیونکہ آپ تمام اگر بھائیوں کی بات کیجئے ماشاءاللہ, کوئی رینجرز میں, کوئی پولیس میں, آپ آرمی میں رہ چکے ہیں اور ساتھ میں ساجد بھی آرمی میں رہ چکے ہیں. تو سر یہ بہت بڑی اعزاز کی آپ کی فیملی کے لیے بھی بات ہے کہ آپ تمام لوگ میں, لیکن سر یہاں پہ سلام پیش کرتا ہوں اس ماں کو جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, اپنی کوکھ سے جنم دیا, آپ تمام بھائیوں کو, اور بولا کہ جاؤ اس دھرتی کی خاطر اپنی جان قربان کر دو. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک شہید بیٹا ہو گیا لیکن سب کو مختلف پاکستان کی فورسز میں انہوں نے کہا جاؤ جا کے وہاں پہ. میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں فرائض سر انجام, ارشد حیات, وہ اے اسپیشل برانچ میں اے ایس آئی ہیں, اور اس سے چھوٹے ساجد تھے, اور اس کے بعد ساجد اور آپ دونوں پاکستان آرمی میں اور رینجرز میں. ایک ارشد جو ہے وہ پولیس میں ہے, اے ایس آئی ہے, اور ثاقب جو ہے وہ رینجر میں 52 ونگ میں ملیر میں. تو سب سے چھوٹا بھائی ہیڈ کانسٹیبل ہے راشد, تو وہ ایک جج کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا بات ہے سر, میں نے تبھی سلام پیش کر دیا اس ماں کو جن کو پتہ ہے کہ یہ ایسا, یہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ایک مشکل ایک ٹاسک ہوتا ہے اپنے تمام بچوں کو جو ہے وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. ابھی آف دی کیمرہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب آپ جاتے تھے ساچن, مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, تو آپ کا بیٹا آپ کے گلے لگ جاتا تھا, وہ کہتا تھا بابا مت جائیں, بابا مت جائیں. یہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ نا, میں بھابھی سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا. بھابھی آپ کو بہت عید مبارک ہو. بھابھی میں تو کہتا ہوں کہ سلام ہے آپ کو بھی, کیونکہ آپ کا بہت اہم کردار ہے. عورت کا مرد کے پروفیشن میں اس کو بک اپ کرنا, اس کو سپورٹ کرنا. اگر عورت بک اپ نہ کرے نا تو مرد اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا میں دیکھ لیں جو بھی سکسیسفل بندہ ہے اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ آپ نے کردار ادا کیا. یہ جاتے تھے مشکل ٹاسک پہ. ابھی مجھے ظاہر ہے شوکت بھائی کے ساتھ میرے پرانے تعلقات ہیں, تو وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں اپنی سٹوریز, اور جب میرا کوئی پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ مجھے لازمی اپریشیٹ کرنے کے لیے میسیج ضرور کرتے ہیں. بھابھی ایک بات بتائیں, جب یہ مشکل ٹاسک پہ جاتے تھے, پھر ساجد کی تھوڑی سی باتیں کریں گے, کچھ ان کی باتیں کریں گے, کیا فیل ہوتا تھا جب یہ جاتے تھے؟ بھائی میری جب سے شادی ہوئی ہے میں ان کے ساتھ کبھی نہیں گئی. اچھا, میں نے سارا وقت اپنی, یہ میرے خالہ زاد بھائی بھی ہیں, اوکے, خالہ کے بیٹے بھی ہیں, اور ہسبینڈ بھی ہیں, تو میں نے زیادہ تر وقت امی ابو کے ساتھ گزارا ہے. تو جب بھی یہ مشکل وقت ان پہ آیا یا کچھ ہوا تو میں نے ہمیشہ ان کو حوصلہ دیا ہے. میں کہتی تھی سپورٹ کیا ہے. میں کہا نا عورت کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. یہ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کہتے تھے کہ اب میں یہ جاب نہیں کروں گا, یا ابھی میرا دل نہیں چاہتا. تو ساجد شہید ہو گئے تو اس کے بعد تھوڑے ڈس ہارٹ بھی ہو گئے تھے, کیونکہ دونوں بھائی ایک ہی یونٹ میں تھے, اکٹھا وقت گزرتا تھا, اکٹھے رہتے تھے. تو پھر لازمی بات ہے جب ایک بندہ اچانک سے چلا جائے تو پھر بندہ, شہادت ایک رتبہ تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں, اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ بھی ہوتا ہے. تو پھر یہ جب سیاچن میں یہ بھی گئے ہیں, ساجد بھی گیا ہے. حالانکہ ساجد کے جانے کے حق میں ہم لوگ نہیں تھے کہ ساجد کی ابھی جاب کم ہے, وہ سیاچن نہ جائے. تو اس کو خود تھا, اس کو ایک کریز تھا کہ میں جاؤں, یہ ٹف ایریا میں جاؤں. وہ گیا ہے.
تو ایک دن اچانک ہم لوگ گھر پہ نہیں تھی، وہ آ گیا ہے، تو ہمیں بچوں نے آ کے بتایا، مدرسے میں گئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو بچوں نے آ کے بتایا کہ آ جائیں ساجد آ گیا ہے۔ امی، میں اور چھوٹی سسٹر ہم لوگ گھر آئے تو ساجد آئے تھے، اس کے پاؤں کے انگوٹھے گل گئے تھے وہاں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا فراس بیڈ ہو جاتا ہے وہ سردی کی وجہ سے، اس ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں آ گئے تھے، تو ہم خود پریشان ہو گئے تھے کہ ساجد اچانک سے سیاچن سے کیسے یہاں آ گیا، ہمیں اطلاع بھی نہیں دی، اس وقت فون بھی اتنا نہیں تھا۔ ساجد فوج میں تھا تو ساجد کی جو والدہ ہیں یعنی کہ آپ کی ساس، جی، وہ زندہ تھی؟ ہاں جی بالکل، امی تو ابھی یہ کرونا میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ہاں جی، اچھا، تو ایک بڑا پیار ہوتا ہے دیور کے ساتھ بھی۔ ہاں جی، ساجد کا اور آپ کا کیسا ایک آپس میں ہوتا ہے نا بانڈنگ ہوتی ہے بھابھی کے وہ ساتھ؟ ہماری بھابھی اچھا، لاڈلا تھا، کیا بہت بات ہے۔ تھا وہ، یعنی کہ ہم کزنس جیسے، کزنس میں بانڈنگ ہوتی ہے ان کا اور میرا یہ والا سلسلہ تھا۔ اچھا۔ بھابھی تو گھر میں مجھے کوئی بولتے ہی نہیں ہے، سارے باجی بولتے ہیں، تو وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرنا، ہر بات مجھ سے بولنا کہ باجی بھائی کو یہ بولیں، مجھے یہ چھٹی کروا دیں، میرا یہ کام کروا دیں۔ وہ سارا دن جب بھی چھٹی آتا تھا، کیونکہ میں یہ شوکت بھی نہیں ہوتے تھے، یہ یونٹ میں ہوتے تھے تو وہ چھٹی آتا تھا، یہ آتے تھے تو وہ چلا جاتا تھا، تو ایسے پھر وہ سلسلہ جاری تھا۔ وہ اکثر میرے پاس ہی آ کے بیٹھا تھا۔ شادی بھی جب اس کی ہونی تھی تو ابو نے مجھے ہی کہا تھا کہ بیٹا آپ ساجد سے بات کرو کہ وہ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لے۔ تو ساجد کو میں کہتی کہ ساجد کر لو، وہ کہتے باجی میرا بھی نہیں ہے، میں کہتی نہیں ساجد کر لو، خیر ہے بس۔ وہ ہے نا بات کہ جو بات ماں باپ پوری نہیں کرتے وہ بھابھیوں کے پاس جا کے کہ بھائی ہمارے پیرنٹس کو منائیں، یہ ہوتا ہے۔ مجھ سے بھی بات نہیں کرتے تھے، اچھا، مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بھابھی کو آگے چھٹی چاہیے ہوتی تھی یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ پہلے بھابھی کے پاس آتا تھا۔ آپ کا ایک ایج ریفرنس اور روپ بھی ہوتا ہے نا بھائی کا، ایک خوف ہوتا ہے کہ بھائی کے پاس جاؤں بھائی کے ڈانٹ نہ دیں۔ اچھا بھابھی مجھے یہ بتائیں کہ ساجد کو، یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کھانا تو آپ ہی بناتے ہیں۔ ہاں جی، تو ساجد کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ ساجد کو بریانی بہت پسند تھی کھانے میں۔ اچھا، وہ آپ سے فرمائش کرتا ہے؟ فرمائش کرتا، اور گھر کے سارے بندے مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کھانے کی، بہت اچھی کرتی ہیں۔ تو وہ ساجد کی جب شادی ہوئی وہ لڑکی ساجد کی والدہ نے پسند کی یا آپ نے؟ ابو نے، ابو کی بھتیجی تھی۔ اوکے، ہاں جی، ساجد کا جب پتہ چلا کہ وہاں پہ شہید ہو گیا وزیرستان میں، بھابھی رمضان تھا، 27 رمضان آپ تھا، کو پتہ چلا کیا کیفیت تھی آپ کی؟ کیفیت پہلے سے ہی بہت عجیب تھی، یعنی کہ ساجد 23 رمضان کو شہید ہوئے تھے تو ہمارے گھر میں ایک افسردگی کا ماحول پہلے سے تھا، ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو گیا، پتہ نہیں تھا۔ شوکت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں گھر پہ تھی، امی بھی تھی، تو امی روزہ جیسے افطار ہوا تھا ابو نماز پڑھنے گئے، دوسرے میرے چھوٹا دیور ارشد ہے وہ سب مسجد میں گئے، تو امی مجھے بار بار یہی کہتی تھی کہ میرا دل بہت پریشان ہے، میرا دل بہت پریشان ہے۔ تو اچانک سے نا مجھے کال آئی کہ ساجد شہید ہو گیا، تو میں اندر آئی تو مجھے امی کہتی ہے کیا ہوا، تو میں نے کہا امی کچھ نہیں، پتہ نہیں کسی کی کال تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اتنے میں پھر شوکت کی کال آ گئی، کیونکہ شوکت نے مجھے پہلے 2 دن بتا دیا تھا کہ ہمارے یونٹ کے بہت سے بندے شہید ہوں گے وہاں آپریشن میں، تو لیکن ساجد خیریت سے ہے۔ بس ساجد کی یعنی کہ 21 رمضان کو امی سے ہم سے لاسٹ بات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میری چھٹی ہو گئی ہے، میں نے اندھیرے میں 4 قرآن پاک بھی پڑھ لیے اور میرے پورے روزے گئے امی، اب میری چھٹی امپروو ہو گئی ہے تو میں 1-2 دن میں نکل آؤں گا، بس وہ لاسٹ پتہ تو وہ اس طرح آئے گا۔ ہاں، وہ بس آخری بات ہوئی تھی، تو ہم اسی انتظار میں تھے کہ ساجد چھٹی ہو گئی ہے، ساجد آ جائے گا آج کل میں، لیکن شوکت کی بار بار مجھے کال آتی تھی کہ ہماری یونٹ کے حالات اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ یونٹ گھیرے میں، یونٹ ہماری گھیرے میں، تو ویسے بھی ہاں جی، ابھی بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں، ابھی بھی وہ غیر مناسب ہے۔ ہاں، وہ یونٹ گھیرے میں تھی، تو پھر وہ نام ان کو آتے تھے تو ان میں ساجد آتا تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ ہمارا دوسرا سپاہی ہے ساجد، آپ کے بھائی ساجد نہیں ہے۔ پھر اچانک سے فون آیا تو پتہ چلا کہ ساجد شہید ہو گئے۔ خوشی بھی پتہ تھا، وہ اصل میں آہستہ آہستہ شاید بتانا چاہ رہے ہو ہاں جی، ڈسٹرب نہ ہو جائے، اسی طرح لیکن کیا بات ہے جو انہوں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اعزاز کا مقام تھا، ماں باپ کے لیے فخر کا مقام تھا، لیکن اولاد کو کھونے کا دکھ ہوتا ہے وہ ایک ماں باپ ہی جانتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ایک بات کہ شہید کا مرتا نہیں، اس کا رتبہ بلند ہے، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، ماں باپ نہیں بھول سکتے، مانتے ہیں یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ دکھ اپنی جگہ پر دکھ تو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا کھونے کا دکھ تو ہوتا ہے، لیکن جو مرتبہ جو مقام جو ہمیں دے گیا ہے، شہادت والا رتبہ لے گیا ہے،
وہ بہت بڑا اعزاز دے گیا اور ہم سب کا جو ہے سر فخر سے بلند کر گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں شوکت بھائی کہ جب اس کا جسد خاکی آیا وہ کس نے ریسیو کیا, کیا پروسیس تھا, کس طرح یہاں تک پہنچے؟ میں نے ریسیو کیا تھا کیونکہ میں سب میری ہی یونٹ کے جوان لے کر آئے تھے. اچھا تو کراچی آیا تھا؟ جی کراچی. اچھا تو میری تو یونٹ کے تھے سارے جوان جو یونٹ سے ساتھ لے کر آئے تھے سب. تو میں اعتکاف میں تھا, تو اعتکاف میں نے پھر ختم کر دیا امام صاحب سے پوچھ کے کہ اس طرح سے چھوٹا بھائی شہید ہو گیا تو اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اعتکاف کو توڑ دیں لیکن اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر اعتکاف آپ نے دوبارہ پھر پورا کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں باہر آ گیا. پھر ڈیڈ باڈی جو ہے وزیرستان میں وہ اٹھانے نہیں دے رہے تھے, 3-4 دن وہاں ڈیڈ باڈی اسی طرح وہاں پہ پڑی رہی ہے. اس کے بعد پھر ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھا کے پھر وہاں سے لے کر آئے. جب تو میں رابطے میں تھا ان کے ساتھ کہ کہاں پہنچے. ظاہر ہے دل کو ایک وہ عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب جسد خاکی آتا ہے تو ایک ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی جو اعلیٰ آفیسر فوج کا ہوتا ہے جو اس سے موجود ہوتا ہے. غیر فوج میں سارے فوجی ہمارے جو اسٹیشن ہیڈ کوارٹر جی اسٹیشن ہیڈ کوارٹر والے آئے تھے کیونکہ وہاں بنو میں بھی نماز جنازہ ہوا تھا. بنو میں جب وہاں سے انہوں نے ڈیڈ باڈی جب بنو سی ایم سے روانہ کی باقاعدہ سلامی ہوئی. اس کے بعد پھر اسٹیشن ہیڈ کوارٹر جو ہے جہاں جہاں بھی ڈیڈ باڈی جاتی ہے وہاں کے اسٹیشن ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ جتنے بھی انتظامات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر آخر میں والدین کے پاس آتے ہیں تو والدین جب بالکل سامنے ظاہر سی بات وہ آتے ہیں وہ تمام چیزیں پیش کرتے ہیں اور بالکل اس ٹائم تو وہ لمحات. اس ٹائم آپ کے والد صاحب کی کیا فیلنگس تھی اور والدہ کی؟ والد صاحب تو میرے ماشاءاللہ جو ہے نا بہت صبر والے تھے. مثلا جمعہ کا دن تھا اور والد صاحب باقاعدہ پہلے نماز پڑھ کر آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, باجماعت نماز پڑھی ہم لوگوں نے. اس کے بعد ہم تدفین کے لیے گئے یہاں سے. صحیح. تو وہ بہت حوصلے والے تھے. اولاد کا غم تو اپنی جگہ پہ تھا لیکن ان کا حوصلہ جو ہے نا وہ دیکھنے والا تھا کہ بس خاموش اور بالکل صبر شکر. ظاہر ہے جوان بیٹا تھا اور پھر فخر بھی تھا. تو یہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا ایک پیغام دے گیا ہے. وہ لوگ ایسے ہی بہت سارے ہمارے ابھی جب آپ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو یہ جب میڈیا پہ جب یہ پروگرام چلتے ہیں تو کافی لوگ جوانوں کے جو ہے نا جو ینگ نسل جنریشن جو ہماری جو ہے ان کے بھی دل جو ہے نا وہ بڑا بیسیکلی شوکت بھائی اپنی جو ہماری نوجوان نسل ہے نا ہم یہ ان کو موٹیویٹ یہ پروگرام جب آپ دیکھتے ہیں نا تو لوگ بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے, ابھی جو حال ہی میں جو مارکہ حق ہوا ٹھیک ہے آپ نے پروگرامز کیے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے معراج بیس سے آپ نے دیکھیں میں نے ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جوانوں کا جذبہ جو ہے انڈیا کے ساتھ جنگ اور انڈیا کے گھٹنے لگانا ٹھیک ہے اور چند گھنٹوں کی لڑائی جنگ دشمن کے دانت کھٹے کرنے تو ہمارا جو ہے آئندہ میری آنکھ سے دیکھا نا تو ہمارا ہر جوان جو ہے نا جو مار کے حق میں کی تو بس ہمارا ہر جوان جو ینگ نسل جو ہماری ہر جوان جو ہے نا وہ سینہ چوڑا کر کے ہم نے انڈیا والوں کو جو ہے نا حالانکہ وہ جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے, جنگ تو ہماری فوج لڑ رہی تھی یا میڈیا لڑ رہا تھا. میں نے تو وہ تمام تر مناظر بہت قریب سے دیکھے. جب جنگ ہو رہی تھی نا میں وہاں پر موجود تھا. میں نے وہ جو جوش اور جذبہ دیکھا نا. اچھا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بھی ہوتے ہیں کہ جوان شہید ہوتے ہیں جو آرمی کا افسر. تو ابھی آپ آرمی کا افسر دیکھیں ہمارے کافی ماشاءاللہ ہمارے آرمی کا افسر کتنے شہید ہوئے ہیں ہمارے. جوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر ہوتے ہیں ہمارے آرمی کے افیسر جتنے بھی ہیں. ہر رینک ہمارا جنرل رینک تک جو ہے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. جنگ کا آگے پروگرام دے رہے ہوتے ہیں, جنگ کی سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, جنگ کیسے آگے بارڈروں پہ جا کے جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو بالا افسران ہیں وہ ہمیں جنگ لڑا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. سر میں تو بس ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے نا پورے دنیا کی اگر بات کی جائے نا ٹاپ نوچ فوج ہے ہماری. کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جو دیگر جو ملک ہیں مان گئے ان کے پاس وسائل ہیں بہت زیادہ, ہم سے زیادہ وسائل ہیں سر. لیکن جو ہمارے جوانوں کا جذبہ ہے نا, آپ 1965 کی جنگ دیکھ لیں ہم کس طرح جیتے تھے. ہمارا جذبہ بہت پختہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ناشتہ جو ہے لاہور میں کریں گے اور ہمارے جوانوں نے بم باندھ کے اور نیچے لیٹ گئے تھے. سر جذبہ پختہ تھا. ہمارے پاس 1965 میں کہاں وسائل تھے, وسائل ہی نہیں تھے. ایک جذبہ تھا, ایک وہ ہمارے جو وہاں پہ اور ہمارے فوجی بھی کم تھے, ان کے تعداد میں بھی زیادہ تھے. تعداد ان کی انڈیا کی جو ہے ہمارے سے 3 گنا فوج زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں. اچھا شوکت بھائی مجھے بتا آج عید کا موقع ہے, تھوڑی آپ کی بات بھی کریں نا. بھابھی ساتھ بیٹھی ہیں آج تو پھر ہونا چاہیے نا. بھابھی مجھے یہ بتائیں کہ
کھانے پینے میں ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز تھوڑے مرد نخرے بھی کرتے ہیں, یہ کیا بنا لیا, میں نے یہ نہیں کھانا, کبھی کرتے ہیں یہ؟ نہیں, شوکت نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں. جو بنایا پھیکی شیکی دال کھلا دی کھا لی. لیکن کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں, اچھا, کہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس بٹ ڈانو کہ پھر کسی دن آپ کا دیور آ رہا ہے, میں بھی آپ کا دیور ہوں, میں آ رہا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ منظر عام کی, اب یہیں پہ پھر جو ہے نا آج عید کا تو دن ہے, لیکن ابھی ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے. ہمارے ایک شہید ہمارے موئز ہیں, ان کی فیملی بھی دیکھیں نا میجر صاحب ہیں, بالکل 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 میجر موئز, ان کی بڑی خدمات ہے اس ملک کے لیے بہت زیادہ. سر, اسمارٹ, آنیسٹ, ڈیڈیکیٹڈ آرمی آفیسر. اور میں کہتا ہوں کہ ان کے پیرنٹس کا جو جذبہ ہے نا, وہ کہتی میرے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, میں نے کہا نا آپ کو میرے ایک سیکنڈ ہوم, آپ کی فیلڈ ہے, میری فیلڈ ہے, تو ان کا جذبہ یہ کہ میرے 5 بیٹے, 5 کو میں فوج میں جو ہے نا وہ بولوں گی جاؤ جا کے وہاں پہ فوج میں جا کے پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دو. یہ ہے ماؤں کا جذبہ. اچھا بھابھی, مجھے یہ بتائیں کہ آج عید کا دن ہے, ظاہر ہے ساجد کی باتیں تو ہوتی رہیں گی, مجھے یہ بتائیں کہ اگر شوکت بھائی کی بات کی جائے, جب یہ آتے تھے ونگ سے واپس, اپنے یونٹ سے واپس آتے تھے, تو آپ اسپیشلی ان کے لیے کیا بنا کر رکھتی تھی؟ آپ کو کیا پتا تھا ان کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ نہیں, مجھے پتہ ہے کہ ان کو کیا پسند تھا. ان کو کڑھائی گوشت, اچار گوشت, ہائے ہائے ہائے, پانی آ گیا میرے تو ابھی. اچھا, اور یہ چیز ان کو پسند ہے. اچھا, اور چائے ان کو بہت پسند ہے. اوکے, چائے تو ویسے بھی ایک بات بتاؤں میں, جی ہم چائے بہت, آپ تو رہ کے آئے ہیں, پلا پلا کے میں نے تو فوج میں, میں نے کہا ہر آدھے گھنٹے بعد چائے, میں کہا پاجی میں کراچیوں آیا, ٹھیک ہے نا, بس کر دو چائے, چائے اتنی نہیں پی جاتی سر. ہمارے آرمی میں مہمان نوازی بھی بہت زیادہ سر. میں کہتا ہوں کہ آپ نے کھانے پینے کے لحاظ سے ہاسپٹیلٹی, اکوموڈیشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں ان کا یہاں بیٹھ کے, کیونکہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. آرمی کے دم سے تو یہ پاکستان قائم ہے. میڈیا, میں نے وہ بات کی کر رہے ہیں بالکل. اچھا شوکت بھائی, آج عید کا دن ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جب بھابھی ناراض ہو جاتی ہے, آپ فوجی ہیں, میں جاننا چاہتا ہوں فوجی کی کیا مینٹالٹی ہے, جب بھابھی ناراض ہو جاتی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے منانا کیا؟ بس جی پھر آپ تو یہ خود سمجھ رہے ہیں ابھی, آپ مشکل کام ہوتا ہے. نہیں, یہ مان جاتی ہیں, بس تھوڑی دیر کی ناراضگی ہوتی ہے. اچھا, ہماری ناراضگی جو ہے نا زیادہ تر نہیں ہوتی, بس بہت کم ناراض ہوتے ہیں, بس ایک آدھے دن میں پھر. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ بھی بہت خوش نصیب ہیں. جب انسان کسی سے ملتا ہے نا ناظرین, تو ایک پرسنالٹی, ایک اخلاق, وہ بظاہر سب کچھ سامنے نظر آ جاتا ہے. بھابھی, آپ نے جس طرح آج محبت یہ منظر عام ٹیم کو جو اہتمام کیا آپ نے, میں دل سے پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹائم بہت کم ہے, کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ میجر موئز کی فیملی بھی انتظار کر رہی, وہاں بھی جانا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آج بھائی کو یاد کر کے, کیونکہ آپ کا لخت جگر, کیا فیلنگز ہیں, کیا ساجد کی کوئی ایسی بات آتی ہے آپ ایک دم سے چونک سے جاتے ہیں؟ بس وہ شرمیلا بہت تھا, اور آرمی میں ہم دونوں ایک یونٹ میں تھے, تو وہ میرے سامنے نہیں آتا تھا, میرے سامنے بالکل میرے ساتھ اگر بات بھی کرتا تھا بالکل, اگر کنٹین میں بیٹھا ہوتا تھا, اس کو پتا بھائی کنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو فوراً جو ہے وہ واپس ہو جاتے تھے. یا مجھے پتا ہوتا تھا کہ چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا وہاں پر, تو مجھے یہ کہتا یار شوکت, یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے, بڑا تو نہیں ہے. تو میں کہتا تھا نہیں یار, ایک رسپیکٹ کا ایک وہ سسٹم ہوتا ہے, تو بہت رسپیکٹ کرتا تھا وہ, اور بہت ہی مثلا لاڈلا تھا, گھر کا بھی لاڈلا تھا. پھر وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح آپ کی بھی آنکھیں بھی نم ہیں, اور وہ نظر چیز آ جاتی ہے انسان کو. بالکل, یہ بات تو سچ ہے نا. اچھا بھابھی, ایک بات بتائیں مجھے, فوجی بڑا ڈسپلن رکھتا ہے, کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے ٹائم کا, کھانے کا, پینے کا. ابھی بھی وہی ہے. اچھا وہی ہے. اچھا, ان کو 7 بجے کھانا چاہیے 8 بجے شام میں؟ شام میں تو جب دے دوں کوئی مسئلہ, لیکن صبح ناشتے کو. اور یہ ارلی, وہ کہتے ہیں ارلی برڈ, ارلی اٹھنے کا عادی ہے. صبح 5:30 میں اٹھ جاتا ہوں, 5 بجے 5:15 بجے. ابھی بھی یہ بیٹھی ہیں, مجھے آج تک میرا ریکارڈ ہے کہ مجھے آج تک کسی نے ہاتھ لگا کے اٹھایا نہیں مجھے کہ آپ نے کہیں جانا ہے. اچھا, بچے بھی ایسی ارلی برڈ ہیں یا نہیں, ان کو اٹھانا پڑتا ہے. اچھا, ان کو اٹھانا پڑتا ہے, مطلب سمجھ لیں کہ ان پہ روب نہیں جمتا ہے, ہماری بھابھی پہ جمتا ہے, ایسے ہی ہے نا. بچے تو آج کل ایسی انہوں نے تو میرے ساتھ زندگی سروائیو کی ہے. شوکت بھائی, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ جس مقام پہ آج بیٹھے ہوئے نا, ان کا آپ کے پیرنٹس کے بعد بہت بڑا کردار ہے. میرے والدین کے ساتھ بھی بڑی اٹیچ رہی ہیں. کرونا کے دور میں میری والدہ کو سنبھالنا, میرے والدین کی رسپیکٹ, مثلا ظاہر ہے ایسے, پھر میری پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا, ہر کسی کے ساتھ جو ہے بہت بڑا جو ہے نا ایک کردار ہوتا ہے عورت کا. اچھا, ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ابھی
شہید میجر صاحب جو ہے ہمارے موئس بھائی، ان کی والد صاحب کا فون آ رہا ہے، بالکل یہاں سے ہم بھی جائیں گے. کیا میسج ہوگا آپ کا آج ہم جو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں منظر عام کی ٹیم شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہم دن گزار رہے ہیں اپنا؟ قربانی ہم نے کر لی، قربانی کر لی آپ نے؟ جی بالکل. کیا قربان کیا آپ نے؟ بیل میں صاحب ماشاءاللہ میں حصہ ڈالا تھا. جی. پھر باقی جو گوشت آتا بھابھی سمیٹتی ہوں گی، پھر کس کو دینا ہے، پھر ادھر جاب اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ان کا تو اپنا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. پھر بالکل ایسے ہی ہے، خواتین کا سر بڑا اہم کردار ہوتا ہے. عید والے گوشت کو سمیٹنا، پھر لوگوں کو بانٹنا، پھر پکا کے دینا، پھر رشتہ داروں کو، پھر دوستوں یار جو ہے اس طرح کے جو ہے. دل تو میرا بہت کر رہا ہے بہت ساری باتیں کروں، لیکن ظاہر سی بات ہے ٹائم کا فوکس. بس میرا یہی پیغام ہے کہ لاسٹ میسج یہی ہے میرا کہ عوام کے لیے بھی کہ عوام جو ہے وہ مل کے چلے. پاکستان آرمی آپ کی ہے اور آپ ہم میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور سارے جو ہیں وہ مل کر فوج کا حصہ بنے، اور فوج آپ کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. اور میری 15 سندھ ریجمنٹ جو ہے میں اس کا جوان ہوں، اور ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے وہ ساجد حیات بن سکتا ہے، ہر بندہ ساجد حیات بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس ملک کا ہر سپاہی جو ہے وہ ساجد حیات ہی ہے. بالکل ایسے، ٹھیک ہے. جس نے اس ملک کے لیے جو بھی کردار ادا کیا، تو 1965 میں آپ دیکھ لیں ہماری عوام کے آرمی نے جنگ لڑی ہے، لیکن اس کے بعد پیچھے جو ہماری ماں بہنیں جو ہے نا، ان میں بھی آپ لوگوں کو بلواتے ہوں گے نا جو آرمی کے جو شہداء کے ہمارے ٹریبیوٹ دینے کے لیے 5 کور بلاتی ہے ہم لوگوں کو. اور بڑے بڑے جرنیل ماشاءاللہ جان جھک کر ملتے ہیں، بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں ایک شہید کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بالکل جی. نوجوانوں سن لیں، آج بھی ان کو سلام جو ہے وہ جھک کے کیا جاتا ہے. خود بھی فوج میں رہ چکے ہیں اور پھر شہید کے بھائی ہیں. بھابھی کیا پیغام ہوگا آپ کا جاتے آتے؟ کیمرہ آپ کے سامنے. میرا تو پیغام یہ ہے کہ جتنی بھی مائیں ہیں فوج میں اپنے بچوں کو بھیجنے سے نہ گھبرائیں. مرنا تو انسان نے ہے ہی ہے، لیکن جو شہید کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے. کیا بات ہے. تو انسان ویسے بھی دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے. کچھ کر جاؤ، کچھ دنیا بعد میں یاد کرے. کچھ کر بھابھی اپنے بچوں میں سے کسی کو بھیجنا چاہیں گے؟ میں روز شوکت سے کہتی ہوں کہ آپ چھوٹے بیٹے کو فوج میں کروا دیں. ہاں تو ابھی اس کا رزلٹ آتا ہے تو اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو میں کہتی ہوں آپ اس کو فوج میں بھیج دیں. کیا بات. اچھا بھابھی میرا لاسٹ سوال آپ سے، اگر آپ کے ماشاءاللہ کتنے بیٹے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. 2 بیٹے. جی. اگر آپ کو موقع ملے کہ دونوں کو فوج میں بھیجنا ہے تو دونوں کو بھیج دیں گے؟ میری تو اولین خواہش تھی کہ میرے دونوں بچے فوج میں جائیں. میں نے اپنے بچوں کو کیڈٹ کالج میں، بڑے بیٹے کو پہلے بھیجا ہے، وہ کیڈٹ کالج سے پڑھے ہے لیکن وہ کمیشن اپلائی نہیں کر سکا. اور پھر چھوٹے بیٹے کو بھی میں نے فتح جنگ کیڈٹ کالج میں بھیجا تھا، لیکن وہ وہاں پہ رہ نہیں سکا کیونکہ وہ کراچی کا رہنے والا تھا اور وہاں پہ وہ اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا. پھر میں اس کو واپس لے گئی. کیا بات ہے. فوج بھی تو میری تو شروع سے خواہش ہے کہ میرے بچے فوج میں جائیں. وہی نا میں نے کہا کہ دیکھیں ناظرین، شوہر بھی فوج میں رہ چکے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ بچے بھی فوج میں چلیں. بہت شکریہ. پوری ٹیم آپ کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم کا جو ہے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ کی محنت اور آپ لوگوں کا جو کوریج ہے یہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ کا چینل جو ہے ماشاءاللہ انڈیا میں بھی بہت چلتا ہے یہ چینل آپ لوگوں کا. اور ہم تو کوشش کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی جو سسٹم ہے، آپ کے عسکری جو سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، تو عسکری تو ہر بندہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. دشمن ممالک بھی ہمارے عسکری جو ہے نا وہ ہماری جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہر چیز واچ ہو رہی ہے، ہر چیز واچ ہو رہی ہے. چلے شوکت بھائی بہت شکریہ. اور یقین مانے کہ میں بھی آپ لوگوں کے درمیان موجود تھا نا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جیسے کسی بارڈر میں آیا ہوا ہوں، کسی لائن آف کنٹرول پہ آیا ہوا ہوں. وہی جوش اور جذبے کے ساتھ میں یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہا تھا، اپنے ناظرین کو دکھا رہا تھا. آج عید کا موقع ہے، آج عید بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ ونس اگین، عید مبارک. بالکل جی ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ. اب ہم جائیں گے شہید موئس کے گھر پہ، جو کہ میجر جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان کی فیملی ہمارا انتظار کر رہی ہے. وہاں پہ جائیں گے، وہاں سے آپ کو جوائن کریں گے. مگر رہنا ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ. منظر عام عید اسپیشل جاری ہے. جی ناظرین، اس وقت منظر عام کی ٹیم موجود ہے شہید میجر موئس کے گھر پہ. آج عید کا دن منظر عام کی ٹیم ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے شہداء کو. ایک اور فیملی میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کو خوش آمدید کرتے. شہید میجر موئس کی جو پیرنٹس ہیں، جو دونوں میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں.
آج عید کا دن ان کے ساتھ ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ چھوٹی سی ہماری کوشش ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا شہید کبھی مرتا نہیں ہے, شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہم بھی اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے شہید میجر معیز, یہ ریئل ہیروز ہیں. ابھی میں موجود تھا اس سے پہلے ایک اور شہید کی فیملی کے ساتھ, شہید ساجد کی فیملی کے ساتھ, وہ بھی ریئل ہیروز ہیں ہمارے اس ملک کے. آئیے سب سے پہلے والدہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ دونوں کو بہت بہت عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. ماں جی پہلے تو یہ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ٹھیک ہے طبیعت؟ اللہ کا شکر ہے بہتر. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے صاحبزادے اس دھرتی کی خاطر قربان ہو گئے, انہوں نے اپنی جو ہے وہ جان دے دی, کتنا مس کرتی ہیں عید کے دن؟ بہت زیادہ. آج بھی اگر ان کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں معیز بھائی کی؟ آج کیا, ہر وقت یاد ہی رہتی ہے. کتنی عیدیں گزر گئی ان کے بغیر؟ 7 عیدیں گزر گئی. جی ابھی تو ماشاءاللہ معیز بھائی کے بچے بھی بڑے ہو گئے. بڑے ہو گئے ہوں جی گے. بالکل. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ایک 5th میں ہے, ایک تو ابھی شروع میں ہی جو گود میں تھا, جی جی, اب 7 سال کا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ ساتھ ہی رہتے ہیں ابھی؟ وہ ملیر کینٹ میں گھر ملا ہے نا میرے بیٹے کا. اچھا, وہاں پہ رہتے ہیں. تو وہیں کیمبرج اسکول میں پڑھ رہا ہے, آرمی پبلک اسکول کے کیمبرج میں. جی ناظرین, اگر بات کی جائے شہید میجر معیز صاحب کی, تو ان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی شمالی وزیرستان میں. جانتے ہیں والد صاحب سے, آپ بتائیں کہ ان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ شمالی وزیرستان میں؟ جی جی 7 جون اوکے 2019 جمعے کا دن تھا. جمعے کا؟ جی ہاں, شمالی وزیرستان میں. کتنا مبارک. جی جی, اثر کے وقت, عصر کا ٹائم تھا. اچھا, شمالی وزیرستان میں ایک جگہ ہے خر کمر, وہاں یہ IED بلاسٹ ہوا. اس میں 3 افسران ایک ہی وقت میں شہادت پائی انہوں نے. وہ تینوں جو رینک تھے سیم تھے, میجر تھے؟ جی جی جی, ایک کرنل کرنل صاحب تھے, ایک میرا بیٹا جو ان کے میجر. کمانڈنگ آفیسر تھے. دوسرے نمبر پہ بچہ تھا میرا میجر معیز. تیسرے نمبر پہ کیپٹن عارف, اور چوتھا ڈرائیور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا. یہ پوری گاڑی بلاسٹ ہوئی ہے. جی, کون سا مشن تھا وہ شمالی وزیرستان؟ وہ اس وقت آپریشن چل رہا تھا, باڑ بنا رہے تھے نا, یہ پاک افغان بارڈر کے ساتھ باڑ وغیرہ بن رہے جی تھے. جی بالکل بالکل. تو اس وقت تھوڑا کشیدگی تھی وہاں پر. اچھا, تو کچھ دہشت گردی ظاہر اپنی کارروائی میں لگے ہوئے تھے, تو یہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ڈیوٹیز دے رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ پورا آپریشن تھا. تو بس یہ واپسی جب ان کی ہوئی ہے تو بس اسی دوران جاتے ہوئے تو سرچنگ ہو گئی کہ کلیئر ہے سڑک, واپسی میں اثر ہو گئی تھی نا. آگے انہوں نے کچھ چوکیوں پہ جانا تھا, FC والوں کے پاس تھی, ان چوکیوں کو وزٹ بھی کرنا تھا, کچھ انسٹرکشن تھی. بس وہاں سے فارغ ہو کے جب یہ اثر کا ٹائم ہوا نا, تو اس وقت فارغ ہوتے چھٹپٹا ہو گیا تھا. تو بس وہ اس دوران انہوں نے IED بچا دی. اچھا معیز بھائی آپ کے بڑے صاحبزادے تھے؟ جی, نہیں, بیٹی بڑی. اچھا, ان کے بعد ماشاءاللہ اور کتنے بیٹے آپ کے؟ ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹا تھا. جی, 2 بیٹے تھے. 2 بیٹے ہوئے نا, یہ معیز تو شہید ہو گئے, اب چھوٹا بیٹا ہے احمد. اچھا اچھا اچھا. احمد. وہ بھی فوج میں؟ نہیں, وہ میزان بینک میں. وہ لے رہے تھے فوج میں, میں نے نہیں دیا. میں نے کہا نہیں, میرا ایک بیٹا تو میں نے وطن کو دے دیا, اب دوسرے بیٹے کو تو یہیں رہنے دیں, کم سے کم وہ صبح جاب پہ جائے تو شام کو گھر جو پہ. ہمارے جو کور کمانڈر کراچی جو اس وقت ہے نا, ہمایوں عزیز صاحب, جی جی بالکل, وہ میرے گھر تشریف لائے تھے. اچھا, کہ انہوں نے آفر کی تھی. کہ پھر انڈر بچے ایج کا بھی ذہن, تو بچے کو بینکنگ پسند تھی, تو پھر وہ میزان بینک میں بچے کو اپائنٹ کرا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مقصود صاحب کہ جب یہ سارا سانیہ ہو گیا, جی جی, تو جسد خاکی, ظاہر سی بات ہے وہاں سے شمالی وزیرستان سے کراچی آیا ہوگا, تو آپ نے ہی ریسیو کیا ہوگا. جی جی جی, تو ایک باپ ہونے کے ناطے جی جی, کتنا زیادہ فخر تھا کہ میرے بیٹے نے اس دھرتی کی خاطر, اس ملک کی خاطر اپنی جان دے دی. نہیں, فخر تو تھا, اور آج بھی فخر ہے اس کی شہادت پر. جب بچے کا جسد خاکی آیا, پرچم میں لپٹا ہوا تھا, تو اس سے بڑی آنر کی بات کیا ہوگی. تو بہرحال فخر ہے ہمیں, تو شہادت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. اس ٹائم آنکھوں سے آنسو تو آ رہے ہوں گے, لیکن آپ کو فخر بھی بہت محسوس ہو رہا ہوگا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ شہادت بچے نے پائی, تو اس زمرے میں جو ہے نا ایک مطلب ایک کنٹرول تھا کہ چلیں جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ فوج میں جاتا ہے تو اس کے 2 ہی مشن ہوتے ہیں, یا تو پھر وہ غازی بنتا ہے زندہ رہا, ورنہ وہ شہادت.
ایسے ہی تو نارملی زیادہ تر لوگ جو ہے نا شہادت کو زیادہ مطلب یہ کہ ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو بس اس کے نصیب میں تھی بیٹا شہادت۔ ماں جی جب وہاں سے جسد خاکی آیا تو آپ نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، جی تو کیا کیفیت تھی آپ کی اس ٹائم ایک ماں ہونے کے ناطے؟ بس ایسی کیفیت تھی کہ میں اس کا ماتھا چوم لوں، لیکن وہ شیشے میں سے دکھ رہے تھے ہم لوگ، بس اتنا سر دکھایا تھا انہوں نے شیشہ، اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ باڈی ویسے صحیح تھی؟ جی جی باڈی ہاں، صحیح تو تھی، پوری اور صحیح، وہ تو پرچم میں لپٹی ہوئی تھی، بس پرچم میں شیشہ، لپٹی ہوئی تھی، اور چہرہ وغیرہ تو بالکل روشن شہید تھا۔ کو تو کفن اور غسل ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس ٹائم تو ظاہر ہے وہ جو فیلنگز ایک ماں کی ہوتی ہے، آپ نے تو جنم دیا، آپ نے بڑا کیا، پالا پوسا، ایک ماں کی جو فیلنگز ہوتی ہے نا ناظرین، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ شہید کا ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ وہ ہستی ہیں جو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ کہنے کو تو بہت آسان ہوتا ہے کہ شہید کے ماں باپ ہیں، لیکن میں ان کو پرانا جانتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں بھی یہی ماں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ آج میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے 2-3 سال کے بعد، اور آپ تھوڑی سی جو ہے پہلے سے ڈھل سی گئی ہیں۔ بات صحیح ہے، بیٹے کا غم تو ہے نا، یہ بات تو فیکٹ ہے۔ ظاہر ہے کئی عیدیں آپ لوگوں نے معیز بھائی کے ساتھ گزاری ہیں آپ نے، اور وہ اکثر بقرعید پہ یہیں ہوتا تھا، اچھا یہیں پہ ہر سال قربانی کا بہت بقرعید شوق پہ بہت زیادہ مس کرتے ہوں گے آپ لوگ۔ اس شہید کو جو ہے نا قربانی کا بہت شوق تھا۔ قربانی کا بیٹا بہت شوق تھا، وہ عید الفطر پہ نہیں آتا تھا، خود ہی جانور لے کر آتے تھے؟ ہاں بالکل ارینج کر لیتے تھے وہ پہلے گائے سے وائے پہلے سے ہی، اور بہت ہی زیادہ اس کو یعنی جنون کے بچپن حد سے تک شوق تھا، چھوٹی عمر سے جانوروں کو شوق اس کو بہت شوق تھا قربانی کا۔ کرنے کا۔ اور آخری مرتبہ بھی جب وہ لاسٹ ٹائم آیا تو اس وقت بھی ماشاء اللہ سے وہ خود ہی پسند کر کے آتے ہوں گے بالکل نا؟ بالکل بالکل اور بالکل میری بھی یہی نیچر ہے، میں بھی خود ہی جا کے جانور پسند کرتا جی، بالکل، ہوں، اپنی مرضی کا لے کر آتا ہوں، اس کی قربانی کا مزہ ہی الگ مزہ ہوتا ہے، ہے۔ آپ لوگوں نے قربانی کر لی؟ جی جی بالکل، آج کر لی آپ لوگوں نے قربانی؟ ہاں جی 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 کیا قربانی کی آپ نے؟ بکرا اور گائے میں حصہ لیا ہے بیٹا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسپیشلی جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی عید پہ معیز بھائی یہاں پر ہوتے چھوٹی تھے، عید پہ اس نے نا بہت مس کرتے ہوں گے آپ اپنی لوگ تو۔ بہن کو کال پہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ بقرعید پہ آؤں گا، جس دن اس بچے کی شہادت ہوئی ہے اس دن صبح اس نے مارننگ میں اچھا اپنی بہن سے بات کی، ہے۔ اچھا تو کیونکہ عید کا تیسرا دن تھا، وہ تھرڈ ڈے تھا وہ، صحیح۔ تو اس نے بہن سے کہا کہ اسما انشاءاللہ بقرعید میں یہی کروں گا کراچی۔ 1.5 سال فرق ہے بہن بھائی وہ میں۔ باجی کہتے تھے، آپ ہی کہتے تھے، نام پکار تھے؟ نہیں نام، کیونکہ 1.5 سال کا فرق ہے نا دونوں میں۔ اسما باجی کہتے تھے، اسما باجی۔ اور معیز بھائی کی جو شادی تھی وہ ان کی پسند کی تھی؟ نہیں نہیں، ہم لوگوں نے ارینجمنٹ اچھا، آپ نے پسند کی؟ ارینج تو رشتہ داروں میں ہوئی تھی شادی؟ نہیں، وہ رشتہ دار تو خیر نہیں، نہیں ہے، لیکن لیکن یہ ہے ہمارے جیسی واقف کار لکھ لیا۔ واقف اچھا 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 اچھا۔ تو آپ کے جو پوتا پوتی ہیں جی، کتنے دن کی پوتے پتا؟ پوتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 2 پوتے ہیں۔ ان میں تو بڑا جذبہ ہوگا، بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے کہ ہم ہمارا جو ان بچوں باپ ہے کی- وہ شہید۔ جی جی میرے پیچھے بالکل سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک شہید وہی صاحب ہے، ایک یونیفارم یہ اور ایک یونیفارم میں اوکے۔ یہ، وہ والا ہے۔ وہ سامنے والا، وہ بالکل وہ ایک والا، بالکل۔ کیا گریس لگتی ہوگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک پکچر میرے سامنے موجود ہے جس پہ لکھا ہوا ہے میجر پولیس مقصود بیگ، 35 آزاد کشمیر، ریجیمنٹ، مقام شہادت شمالی وزیرستان، تاریخ شہادت 30 شوال 1440، 3 شوال، ہاں، 3 شوال 3 شوال 3 شوال، مقام 7 جون 2019 بروز جمعۃ المبارک۔ زبردست ماشاءاللہ پرسنالٹی، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے ڈبل ونڈو پہ ان کی پکچرز وغیرہ، بالکل واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ ہیرو کسی ہیرو سے کم نہیں، اور یہ ہے ریئل ہیروز ہمارے اس ملک کے۔ ابھی جس طرح مارکہ حق میں آپ نے دیکھا، اس میں بھی ہمارے بہت سارے ہمارے جو ہے وہ فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوئے، وہ بھی کسی کے ماں کے بیٹے، ماں کے لخت جگر۔ یہ سوچیں کہ اس دھرتی کی خاطر ان ماؤں کا کتنا اہم کردار ہے۔ یہ جو میرے ساتھ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے باپ اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اس دھرتی کی خاطر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جاؤ اللہ کے حوالے، یہ زندگی تمہاری اب اس وطن عزیز کے لیے۔ آج ہم اگر اس ملک میں سکون سے سانس لے رہے ہیں نا، یہ جو محفوظ پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے، ان کے دانت کھٹے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ جوان جن کے والد صاحب
والدہ میرے ساتھ موجود ہے. کتنے اس طرح والدین ہیں اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان کی وجہ سے ہی تو محفوظ پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں, آزاد فضاؤں میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں. اچھا مجھے مقصود بھائی یہ بتائیں کہ عید کا دن آج اگر بات کی جائے, جی جی ان کے بغیر بہت کمی محسوس ہوتی ہوگی, بالکل. بڑی یاد آتی ہوگی آپ کو. کون سی ایسی بات ہے معیز بھائی کی جو آج بھی آپ کو یاد آتی ہے, آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں؟ بس بیٹا بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے وابستہ ہیں, تو اب تو سوائے صبر کے ہمارے پاس دوسرا کوئی ہے نہیں. بہرحال اس بچے کو ہم بہت لائق, بہت ہی اوبیڈینٹ بچہ تھا, اور بس وہ پرسنالٹی, وہ شخصیت بتا رہی ہے بالکل. ایک انسان کی شخصیت اس کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا اور ہے. اس شہید کو جو ہے نا فوج میں جانے کا شروع سے ہی شوق تھا ماشاء اللہ سے. جب سے ابتدائی تعلیم حاصل کی پٹارو سے اس نے FSC کیا, پھر اس کے بعد اس کو کمیشن ملا, کاکول گیا, وہاں سے وہ ڈائریکٹ آفیسر بن کے نکلا ہوا. تو اس کو فوج میں جانے کا شروع سے ہی شوق تھا. اچھا یہ ان کو خود تھا, آپ نے ان کو بکپ نہیں کیا فوج میں جاؤ؟ اچھا خود ہی شوق تھا, خود ہی شوق تھا, خود ہی اپنی بیس پہ. جی جی اوکے. اور آپ کے اپنے پروگرام, ٹیلنٹ سے گیا. آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں یہی لوگوں سے کہوں گا کہ دیکھیں فوج ہے تو سب کچھ ہے, ایسا ہی ہے. اور ہمیں یہ ملک ہے, یہ افواج پاکستان کی طرف سے سر. ہمیں فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے. اپنی جو بھی ہمارے نجی جو بھی اختلافات ہیں وہ ایک طرف ہیں, لیکن جہاں ملک کی بات ہوگی تو وہاں فوج ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, سو ٹرو. اچھا ماں جی مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ ٹی وی دیکھتی ہوں گی, ظاہر ہے سوشل میڈیا, موبائل ہر شخص کے پاس ہے, جب آپ دیکھتی ہوں گی کہ فلانی جگہ پہ شہادت کسی کا بچہ شہید ہو گیا, ایک دم سے آپ کے سامنے معیز بھائی آ جاتے ہیں. ہاں بالکل، بالکل بالکل. یہی ہوتا ہے. بالکل. جب کسی کا بچہ شہید ہوتا ہے نا, تو میں کہہ رہی ہوں یہ شہادتیں ابھی تک نہیں رکی ہیں. بچے کی جب سے شہادت ہوئی ہے, جب سے پتہ نہیں تو کتنے کسی شہید بھی ہو گئے. شہید کی خبر لگتی ہے ٹی وی پہ یا اخبار میں یا جو بھی, تو ہم بالکل بہت, ہمیں اس کو یعنی ہم دل سے اس کو جو ہے نا دیکھتے ہیں, ہم کرتے ہیں اس کو. اچھا ایک وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو اولاد کے ساتھ نا ماں کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب میں اگر اپنی بات کروں, میں پریشان ہوں گا, میری ماں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کیا وجہ ہے بیٹا بیٹھو میرے پاس. ماں کی جو دھڑکن ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ, وہ دھڑکتا ہے. یہ بات سچ ہے, یہ بات حقیقت ہے. تو جب معیز بھائی وہاں پر تھے جی جی. تو کیا آپ کو ایسا ہوا, طبیعت آپ کی گھبراہٹ ہوئی کہ کچھ ہونے والا ہے؟ ہاں اس دن جمعے کا دن تھا نا, تو میں صبح سے ہی پریشان تھی. اچھا. دل تک یعنی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا, لیکن میں اپنا جو کام روٹین کا تھا وہ تو میں کر رہی تھی. کافی پریشانی تھی, میرے دل گھبرا رہا تھا جیسے کہ بہت میں کوئی گھبراہٹ سی تھی, لیکن میں اسی میں اپنی نماز بھی پڑھ رہی تھی, یہ بھی کر رہی تھی, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے, میرا دل کیوں پریشان ہے, کیوں گھبرا رہا ہے اس کی طرف ہی, کیونکہ رمضان سے وہ وہیں تھے. تو میں نے نا یہی سوچا ہوا تھا, میں دیکھا پتہ نہیں رمضان میں بھی اس کی خیر خیریت اتنی نہیں محسوس ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں کہ کس حال سے کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ صرف عید والے دن اس کی کال آئی تھی, عید مبارک کی بات, ذرا سی دیر کے لیے, عید الفطر پہ, عید الفطر پہ بس. پھر اس کے بعد ہماری بات ہی نہیں ہوئی اس سے. بس جس دن اس کی شہادت ہوئی, بس صبح میں اس نے اپنے بھائی کو میسج کیا کہ نا گھر میں سب خیریت ہے, لیکن وہ اٹھے 11 بجے, تو اس نے اس میسیج کا جواب دیا, لیکن وہ اس کو ڈیلیور نہیں. اچھا لاسٹ ٹائم جب وہ جا رہے تھے اپنے مشن پہ, جی, تو کیا آپ سے لاسٹ گفتگو ہوئی معیز بھائی سے؟ وہ مختلف اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کبھی کسی بات. دیکھیں بیٹا, اب یہ جو جن کے حصے میں شہادت آنے والی ہوتی ہے نا, وہ مختلف ان کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے. بس یہ ہے کہ زبان پہ نہیں آتی وہ بات ان کی, لیکن ان کی جو حرکات سکنات, جو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ, کیونکہ ہم نے معیز کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں بزرگ ہم نے بھی فیل کی تھی. اچھا. لیکن جب اس کی شہادت سامنے آئی نا, تو ایک ایک چیز بالکل ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی. تو عالم صاحب سے بھی میں نے تھوڑا سا ڈسکشن کی, انہوں نے کہا جس کے حصے میں شہادت ہوتی ہے نا اس کو آگاہی ہو جاتی ہے. اچھا, آگاہی ہو جاتی ہے, اس کو آگاہی ہو جاتی ہے, لیکن قدرتی طور پہ اس کی زبان بند ہوتی ہے. زبان پہ وہ لاتا نہیں ہے, لیکن اس کو آگاہی ہو جاتی ہے. تو معیز کی جو بھی حرکات سکنات, جو بھی اس کی جتنے دن وہ یہاں رہا, جس قسم کی اس نے گفتگو کی, کچھ مشورے بھی اس نے ہمیں دیے. اچھا. تو وہ اس وقت ہم ان کو اتنا سمجھ نہیں پا رہے تھے,
लेकिन बाद में जो है ना वो एक एक चीज़ जो है हुर्फ बिल्कुल सही साथ। सही। अच्छा, आप दोनों की अगर बात की जाए, मोइज़ भाई ज़्यादा करीब किसके थे, आपके या आपके? बस बेटा दोनों के थे, लेकिन बच्चे नॉर्मली तो ज़ाहिर है माँ से ज़्यादा अटैचमेंट होती है। थोड़ी भी बात वहाँ पर बेटे माँ से ज़्यादा होते हैं, बेटी या बाप से ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल जैसे सही। वहाँ कोई मसला हो गया, जहाँ भी होता था ये, तो जैसे ही देखता था कि अब टीवी पे खबर चलेगी कि ये हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है, फ़ौरन कॉल करके बताता था कि अम्मी टीवी पे कोई खबर चले तो मैं खैरियत से हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उनकी सर्विस के कितने सालों के बाद ये शहादत हुई? 13-14 साल। अच्छा, 13-14 साल। पाकिस्तान तमाम में मुख्तलिफ यूनिट्स में रहे? उसने दौरान सर्विस बेटा जितने भी हार्ड एरियाज थे सब कवर कर सब में गया वो, जिसमें महमद एजेंसी और अपना वादी तीरा, फिर ये जनूबी वजीरिस्तान, फिर ये वहाँ सियाचिन भी गए। अच्छा माँ जी, पिक्चर्स तो मैं तमाम देख ली, यहाँ पे बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर्स मौजूद हैं। मेरे चारों तरफ मोइज़ भाई मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने देखा सामने जनरल राहिल शरीफ साहब के साथ वो जिस तरह मुसाफा करे, हाथ मिला रहे हैं। कितना फ़ख्र होता था कि मेरा बेटा जो माशाल्लाह जो है इस तरीके आला अफसरान के साथ इस तरह वो उनको देख लेना किस तरह हाथ मिला रहे हैं, और मुख्तलिफ उनको मेडल्स मिल चुके हैं, सामने मेडल भी मौजूद है। तमगा बसालत भी उनको मिला, ये भी एक इनका मेडल पड़ा हुआ है। दो मेडल। अच्छा, 2 मेडल्स, माशाल्लाह। तो बड़ा प्राउड फील होता होगा आप दोनों को कि ये मेरा बेटा है। होता है ना, कहते हैं मेरा बेटा है। शुरू से ही पढ़ने पढ़ाने। दूसरी बात ये है कि बेटा उसकी शहादत के बाद भी हमें बहुत इज्जत मिली। ओके। देखें, आर्मी चीफ ने हमसे ज़ाती मुलाकात की। अच्छा। और जब वो फर्स्ट टाइम आर्मी चीफ साहब कौन थे? ये कमर बाजवा साहब। ओके। उन्होंने सलूट किया। जब उन्होंने सलूट करके हाथ मिलाया तो मेरी आंखों में आंसू थे कि देखें मेरा बच्चा मुझे कितनी बड़ी इज़्ज़त देकर ये है कि आर्मी चीफ सैफ सालार वो मुझे सलूट करके हाथ मिला रहे हैं। फिर ये वज़ीर आला कायम, ये मुराद अली शाह मेरे घर जिस तरह आप बैठे हैं इस तरह पूरी काबीना के साथ 2 घंटे मेरे पास बैठ कर गए। कोर कमांडर 2 दफ़ा है, गवर्नर इमरान इस्माइल थे उस वक्त, पीटीआई की गवर्नमेंट थी। फिर ये आरिफ अलवी साहब की मेरे पास कॉल आई, आप समझ गए, सदर पाकिस्तान उस वक्त थे। फिर मैसेज इनका भी आया अपना इमरान खान का, जो उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे हमारे। तो मकसद तो आपको तो बड़ा फख्र होता होगा, आप यही सोचते हो कि मोइज़ जाते जाते पूरी फैमिली को इतनी इज्जत दे गए। बिल्कुल बिल्कुल। खुद शहीद हो गए। आज भी अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी जाता हूँ जब मोइज़ के हवाले से गुफ्तगू होती है तो अल्लाह का शुक्र है बहुत लोग इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए गुस्से के तेज थे वो? नहीं, बहुत ही पोलाइटली, नरम मिजाज और मतलब ज़हीन बच्चा था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो माँ बाप की बहुत रेस्पेक्ट करता था, इज्जत। सोमो सलात का पाबंद, पाबंद। तभी तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी ना, इतने भाग लगाए ना। सर ऐसे तो अल्लाह ने भाग नहीं लगाए ना, इतना बड़ा रुतबा, और फिर जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने सर्विसेज अपनी दी। यानी वो अर्ली एज से ही जो है ना बच्चा बिल्कुल मुख्तलिफ था माशाल्लाह। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि माँ का जो रिश्ता एक बेटे के लिए एक बहुत कीमती होता है, और बेटे के लिए भी माँ का रिश्ता बहुत कीमती होता है, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ बहुत अटैच्ड हूँ। मुझे पता है कि ये माँ के बगैर ज़िंदगी, ये दुनिया बिल्कुल अधूरी है। बिल्कुल। जो बच्चे माँ बाप की खिदमत नहीं करते, और जिस तरह मैं स्पेशली भी आपसे मुखातिब हूँ, माँ के कदमों तले अल्लाह पाक ने जन्नत क्यों रखी है? ऐसे ही तो नहीं रख दी ना। मैं कहता हूँ कि जिसकी माँ हयात है ना, और वो दुआ के लिए हाथ उठाती है अपनी औलाद के लिए। मैं आज भी जब घर से बाहर निकलता हूँ, मेरी माँ मुझ पर पढ़ के फूंकती है, और मैं इतना श्योर होता हूँ, इतना श्योरिटी से कह सकता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे किसी और की दुआओं की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब मोइज़ भाई आते थे तो जाहिर है आपको पता चल जाता होगा मेरा बेटा आने वाला है, कोई फरमाइश करते थे कि माँ जी आज अपने हाथ का? अच्छा, सरप्राइज। चले आ जाते थे जब वो, तो क्या खाने के लिए उनको ज़्यादा था कि माँ जी ये बनाए? जो भी उसकी मर्जी की चीज़ें होती थी वो मैं बनाती थी उसको। क्या पसंद था? बस ऐसे ही देसी चीज़ें खाने की। अच्छा, ये शामी कबाब वगैरह, शामी कबाब है, कुछ और ये बेसन की मिर्ची मसाले वगैरह स्पाइसी फूड खाते थे? नहीं, स्पाइसी नहीं। अच्छा, नॉर्मल। और अपना कितना फिटनेस का वर्कआउट करते थे, फिटनेस का ख्याल करते थे? बहुत बेटा, बहुत ज़्यादा। और ड्रेसिंग की अगर बात की जाए? जी। ड्रेसिंग भी अच्छी करते। शादी ब्याह में कहीं जाना होता था, आए हुए होते थे
तो अच्छी ड्रेसिंग अच्छा, करते अच्छा, थे, वरना तो वो यूनिफॉर्म में था उनका। तो असल में आज मोइज़ भाई के बारे में बात हो रही है ना, तो मैं चाह रहा हूँ उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँ, जो उनके माशाल्लाह दोनों साहबजादे हैं, उनके लख्त जिगर आपके पोते, जी जी उनमें झलक नजर आती है मोइज़ भाई की? जी आती है। कौन से छोटे बेटे में बड़े? तो बिल्कुल बड़े मोइस वाले की कॉपी बिल्कुल। अच्छा, मोइस के से मिलता जुलता। छोटा वाला ये है कि कुछ वो मुझसे माशाल्लाह मिलता से जो बड़ा पोता है तकरीबन 10 साल का हो गया हो है। गया वो माशाल्लाह जब मोइस की शहादत हुई थी वो 3 साल का था। 3 साल का था। तो और जो उसके बाद जो दूसरा बच्चा वो 6 माह का था, तो वो भी माशाल्लाह 7.5 साल का हो गया। तो जब वो कहते हैं ना दादा दादी जब वो पूरी स्टोरी सुनाते जी, होंगे जी, बिल्कुल, उनके बेटे को, तो वो सुनता होगा पूरी इत्मीनान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको सारी माँ उनकी रिपीट करती है, सारी बातें उनकी बताती है। अच्छा अच्छा वालदा के हवाले से भी वो अपनी हर माँ चीज़ की आगाही है उन्हें। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको नजर आता कि ये आता है कि ये बड़े होके ये फौज में ही जाएगा बड़ा हाँ, बेटा? इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह। वो मेरी बहू कह रही है कि ये वक्त बताएगा, 18 साल की उम्र में जब पहुंचेंगे तो ये उस वक्त के हालात बताएंगे कि फौज में जाएंगे। लेकिन मैंने उसने ना अपने मेरे बेटे नहीं, अपना शौहर तो खो दिया उन्होंने, लेकिन वो ये कहती हैं कि दोनों को डाल दूंगी फौज में अगर जाना चाहिए। सराहने क्या बात हाथ है। रख के उन्होंने ये बात कही है। तरतीब तो उन्होंने अभी यही रखी यही है। रखी अच्छा, है। तो उन्होंने बस थोड़ा अपने सा सलाम है उस माँ को जो शौहर के जाने के बावजूद शौहर के जिस वक्त वो चाह रही कि दोनों देख बच्चे रहे भी थे, फौज में जाएं। शक्ल देख रहे थे, तो उस वक्त उसने हाथ रख के कहा था कि मोइज़ मैं आपके बच्चों को फौज में भेजूंगी। उसी वक्त मोइज़ की आंख से एक आंसू निकला आए और हाय। यूं ऐसे चला गया। अच्छा, जी जज्दे खाकी। जी जी जत्थे खाकी में से जब उसने ये हाथ रख के कहा कि मोइज़ मैं आपका मिशन पूरा करूंगी और मैं आपके बच्चों को ना फौज में भेजूंगी। और मोइज़ भाई की आंख से आंसू हाँ, निकले। एक आंख से आंसू निकल के मैंने खुद अपनी आंख से ये देखा। हकीकत बात होती है, हालांकि ना नाज़रीन। मैं ये सुनी हुई बातें थी, लेकिन ये मैंने खुद अपनी आंख आपने खुद देखा? खुद अपनी आंख से देखा, इसलिए मेरे मैं आंखों भी में साथ भी आंसू आ मैं भी गए उस वक्त साथ ही खड़ा था, साथ ही खड़े तो मैंने भी ये चीज़ आप ये जब बात मुझे बता रहे हैं ना, आप जी, यकीन जी, करें, जी, जी, जी। आई प्रॉमिस यू, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जिस्म जी, की ये हाँ, बात जी, सुन हाँ। के आपकी, और मुझे फख्र भी हो रही है ये मोइज़ बात ने सुन मुझे के। कभी ये बात बताई थी कि एक मेजर की शहादत हुई थी, तो उसकी बीवी ने अपने शौहर, तो उसकी एक आंख से आंसू निकल के गया, तो मैं उसकी बात सुन के ऐसे खामोश हो गई। मैंने पता नहीं भाई, लेकिन उस दिन मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से खुद देखा। देखा। लेकिन अब मेरी अभी 2-3 जुमे पहले मेरी मुलाकात हुई है, मैं गई थी मडीरगंज बच्चों से मिलने बहू के पास, तो वो मुझसे कह रही थी ये वक्त और हालात बताएंगे जब बच्चे जवान हो जाएं, तो उस वक्त क्या हालात हैं, क्या है, मैं किस कंडीशन में हूँ, बच्चों को अल्लाह भेज आपको हयात सकती रखेगा हैं। दोनों को, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नहीं, वो आप खुशियां माँ कह देखेंगे। रही है, हाँ, अच्छा उनकी अच्छा माँ, अच्छा। कि मैं बच्चों को भेज के मैं किस कंडीशन में हूँ, क्या मोइज़ हूँ। मियाँ जब उम्र पर गए ना, तो वहाँ उनके क्लास फेलो जो पटारों में उनके साथ पढ़ते थे वो सऊदी में ही सेटल हैं, तो वो मोइज़ से मिलने आए मदीने शरीफ में। अच्छा, तो उसने मोइज़ से ये पूछा कि मोइज़ ये बताओ तुमने आर्मी ज्वाइन कर ली, फ़ौज में तुमने क्या पाया? तो मोइज़ ने कहा जी मैंने सब कुछ पाया है सिवाय शहादत के। हाय 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 हाय, और वो भी ये बात मदीने में। मदीने में नबी पाक के रोज़े के पास खड़े के सुभान अल्लाह। तो जब वो बच्चा मेरा शहीद हुआ तो उस बच्चे ने अपने एक दोस्त से नंबर लिया मेरा कि उनके अब्बू का मुझे नंबर दो, मुझे डायरेक्ट बात करनी है। उसकी सऊदीया से मेरे पास कॉल आई इसी बात के उसने कहा अंकल ये होना था कि नहीं, ये उस जगह पे उसने एक चीज़ का ख्वाहिश जाहिर की कि जहाँ लोग बड़े बड़े मसले लेके आते हैं और ऐसे सही बात है, बिल्कुल ऐसे लेकिन मोइज़ मियाँ ने वहाँ खड़े होकर जो शहादत की जो आरज़ू की ना, वो पूरी हो कि गई। मुझे सब कुछ मिला है फ़ौज में सिवाय शहादत की। लेकिन अच्छा, इन लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो माशाल्लाह दोनों पोते हैं, जी, वो कितने दिन बाद आपकी मुलाकात होती है या आप लोग मिलने जाती हैं? हम मुलाकात मिलने की? जाते हैं। हर अच्छा, 2-4 महीने के बाद मुलाकात हो जाती है। 2-4 महीने के बाद? अच्छा, नहीं, महीना 1.5 महीने बाद, अच्छा, कभी जल्दी भी चले जाते कभी हैं, जल्दी भी हो जाती है, कभी देर भी हो जाती है, सही सही। लेकिन ये है कि कॉल पे बात होती रहती है, वैसे राब्ता तो रहता है मुझसे मोबाइल फोन पे। हाँ हाँ हाँ, कॉल खैर पे है, तो वो बात है। बिल्कुल आपका खून है सर। जी जी बिल्कुल और अब तो बच्चे भी फोन पे बात करते रहते हैं। दादा दादी का एक बहुत दादा अहम का- किरदार होता है जिंदगी में। दादा की तबीयत पूछते हैं, करते हैं, वो करते हैं। नाना नानी, दादा दादी, ये जो रिश्ते इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, जी जी बिल्कुल। ये रिश्ते वापस नहीं मिलते सर। आज हमें कदर होती है अपने दादा दादी की, नाना नानी बात है, की। ये बड़े वो रिश्ते हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचाने में बिल्कुल। इन रिश्तों का बहुत अहम किरदार है। अनमोल रेशे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मकसूद साहब, आज ईद का दिन है, जी जी क्या पैगाम होगा आपका? सामने बस कैमरे आपके। पैगाम मेरा यही है कि मैं अपने लोगों से यही कहूँगा कि देखें, तमाम चीज़ों को एक तरफ रखें, मुल्क
के लिए सोचें। क्या बात है, क्या बात है। अखफाज के बारे में, क्योंकि अखफाज है तो हमारा वजूद है, तो ये है कि आप बिल्कुल फ़ौज का साथ दें, फ़ौज के साथ चलें आप, बस ये मेरा पैगाम है। माँ जी, लास्ट मैसेज आपका क्या होगा? मेरा पाकिस्तान के ये है अवाम कि के लिए। मुल्क से तखरीब कारी का ख़ात्मा हो, फ़ौज अपना जो भी भरपूर किरदार अदा करे, ताकि है ना हमारा सारा फ़ौज के साथ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर फ़ौज है तो हमारा मुल्क है, लेकिन ये हमारे हालात मुल्क के सही होने चाहिए, इंशाल्लाह चलो होंगे। इंशाल्लाह होने चाहिए, ताकि ना आगे की जो नस्ल अब बड़ी हो रही है वो महफूज। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी जानब से, मंज़िर आम की टीम की जानब से और चैनल 5 न्यूज़ की तरफ से आप दोनों को, आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शुक्रिया भाई। जी नाज़रीन, ये था आज का मंज़िर आम ईद स्पेशल। आज मंज़िर आम की टीम ने ट्रिब्यूट पेश किया शोहदा को। ये वो शोहदा हैं जिन्होंने इस धरती की खातिर, इस वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की है। हम इनको नहीं भुला सकते। मैं अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ़ चैनल्स में जहाँ जा रहा हूँ, मैं ईद का प्रोग्राम करता ज़रूर हूँ मैं, क्योंकि इनके दम से ही तो ये पाकिस्तान है। अभी आप देख लें मार्का हक में कितने हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए। उन्होंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर गए। मैंने जिस तरह पहले भी कहा, आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं इन लोगों की वजह से। बेशक वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, ये हमारी मुसल्लह अफवाज हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही मैं बोलने वाला था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये बात हकीकत है। और शहीद कभी मरता नहीं है। आप देखें, मेरे सामने मौजूद हैं बूढ़े वालिदैन, आज फ़ख्र कर रहे हैं। तकलीफ़ तो है इनको, लेकिन इनको ये पता है कि वो कितना बड़ा रुतबा दे गया माशरे में।